अस्सलाम वालेकुम। रियासत और आवाम के साथ मैं हूं अनवर रज़ा। इमरान खान के असम्बलियों से इस्तीफ़ों के ऐलान के बाद सियासत क्या नया रुख इख्तियार करने जा रही है? इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के नतीजे में इस्लामाबाद ना जाने का ऐलान किया या फिर राना सनाउल्लाह की जो धमकी थी उसका खौफ था? हुकूमत के पी के और पंजाब को तोड़ने से कबल अदम एतमाद की जो तहरीक है वो लाकर सियासी और माशी जो इस्तेहकाम है वो ला पाएगी या नहीं, ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। खान साहब अवामी ताकत पर भरोसा करने की बजाय पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट ने ए पॉलिटिकल रहने का वाज़े तौर पर ऐलान कर रखा है, जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा है कि इमरान खान साहब को रावलपिंडी से कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें अगर कुछ मिलना है तो फिर वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ और सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। अब ये देखना है हमें कि इमरान खान साहब अपनी अगली जो पॉलिटिकल मूव है वो क्या करते हैं, क्या इससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा या नहीं। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब ने भी एक बड़ी धमकी दी है कि अगर उन्होंने पंजाब असम्बली को तोड़ दिया तो फिर शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है वो 27 किलोमीटर के अलावा एक मिनट भी कायम नहीं रह सकेगी। इन तमाम अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर अमूर कमर ज़मान काहिरा साहब, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान काहिरा साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपसे पूछना चाहूँगा कि खान साहब का असम्बलियों से इस्तीफ़ों का जो ऐलान है उससे सियासी कशीदगी बढ़ेगी या फिर वो एज़ यूजुअल यू टर्न लेंगे? देखिए, खान साहब के पास आगे बढ़ने के रास्ते खत्म हो गए हैं। अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से मैं लोगों के सामने अपने आप को रेलेवेंट रख सकूं, और उसके लिए उन्होंने अब ये करबा इस्तेमाल किया। पहले ये था कि मैं इस्लामाबाद आऊंगा, धरना दूंगा, फलान करूंगा, फौज के ऊपर अटैक होते रहे 2 महीने, उसमें उन्होंने जान बपा किए रखा। उससे पहले उन्होंने हुकूमत के खिलाफ चलते रहे। अब उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है। अगर इसमें वो संजीदगी से काम लेते हैं, यू टर्न नहीं लेते, तो अनवर रज़ा साहब 2-3 प्रपोजिशंस हैं, उसके अंदर बातें होंगी। बाकी जो परवेज़ इलाही साहब ने जो कहा, फलां कहा, वो इररिलेवेंट सी बातें, वो बढ़के छड़के हैं, उसको चलने दीजिए। वो अगर इतने ही तगड़े हैं, इतने ही जोरावर हैं, तो उनको चाहिए था 5 महीने से पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, सिर्फ इसलिए कि कहीं मुझे अदम एतमाद की तहरीक का सामना न करना पड़ जाए, इस डर से कि उन्होंने 5 महीने से असम्बली का इजलास खत्म नहीं किया। लोग घरों में बैठे हुए हैं, इजलास के उनको फंड मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये बड़े आला अखलाकी असूल है जिसको तो हमें दर्ज देते फिरते हैं खान साहब। लेकिन प्रपोजिशन क्या हो? एक ये कि हम कोशिश करेंगे कि हम उसको रोके, वो ऐसा काम ना कर सके। दूसरा, फर्ज करें वो इसमें कामयाब हो जाए। अब ये भी एक प्रपोजिशन है कि वो कामयाब हो। ओके, पंजाब की असम्बली डिसॉल्व हो, केपी की असम्बली भी डिसॉल्व हो गई, दोनों असम्बलियां डिसॉल्व हमारी कोशिशों के बावजूद हो गई। तो फिर क्या होगा? दोनों असम्बलियों के इंतखाब हो जाएंगे। पाकिस्तान में सिंध की असम्बली ने तो डिसॉल्व नहीं होना, बलूचिस्तान की असम्बली ने डिसॉल्व नहीं होना। इन दोनों असम्बलियों के डिसॉल्व होने के बाद ऑटोमेटिकली तो वो असम्बलियां डिसॉल्व नहीं हो जाएंगी, वो तो कोई करेगा तो होंगी। पाकिस्तान में माजी में क्योंकि ऐसा होता रहा कि जब भी इंतखाब होते थे, मुद्दत तो पूरी होती कम थी, दरमियानी मुद्दत में, वस्त मुद्दत में आगे कहीं ना कहीं इंटरवेंशन हो जाती थी, और उसके नतीजे में इंतखाबात जो थे वो एक वक्त में सूबे और कौमी असम्बली के इंतखाब होते थे। वरना पार्लिमानी जमहूरियत में ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि किसी एक सूबे के अंदर कोई हुकूमत मखलूत चल रही है, वो नहीं चल पाई, और वो कहते हैं जी हम इलेक्शन में जाते हैं, तो जाइए। इसी तरह एक मखलूत हुकूमत उनकी केपी में है, वो कहते हैं जी वहां हम नहीं चल सकते, हम नए इंतखाबात में जाते हैं, उनका आके जाए। अच्छा, इंतखाब कराने की सूरत में तो बाकी 2 सूबों के अंदर तो वो सूरत नहीं है, वो तो स्टेबल है, वो अपना काम करेंगे। कौमी असम्बली जो है वो मौजूद है, वहां का एक इत्तेहादी हुकूमत मौजूद है, तो वहां क्या होगा? तो ये जो माइंड सेट है ना कि एक ही वक्त में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाब होने हैं, पंजाब और केपी में हो गए तो बाकी जगहों पे आके देख ले। और खान साहब को जो पॉपुलैरिटी का एक बुखार चढ़ा हुआ है, या उनके कुछ बड़े जो सारे बड़े उनकी जो चाहते रखते हैं, तो उन्होंने ये साबित कर रहे हैं कि जी खान साहब तो शायद इलेक्शन जीत रहे हैं। अनवर रजा साहब, इमरान खान साहब मुसलसल ये बात कह रहे थे कि मैं 25 से 30 लाख, 2.5 से 3 मिलियन लोग लेके आऊंगा,
میں راولپنڈی اسلام آباد چوک کر دوں گا، اتنی آبادی دونوں شہروں کی نہیں جتنے لوگ باہر سے آئیں گے، جتنے لاکھ لوگوں کا کلیم تھا، 25-30 لاکھ لوگوں کا کلیم تھا، اتنے ہزار لوگ نکال سکے ہیں وہ۔ تو قاہرہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی طاقت کے ذریعے وہ اپنے قبل از وقت انتخابات کا جو مطالبہ ہے وہ پورا نہیں کر پائے، اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کے اوپر تو بہت دنوں سے دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ کل انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کر دیا، جلسے میں اعلان کر دیا کہ میں تو دباؤ بڑھانے آیا تھا، میں تو پریشر ڈالنے آیا تھا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں مسلح افواج سے، مسلح افواج کی قیادت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ماضی میں جو کیا سو ہوا، اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور انسٹیٹیوشنلی کر لیا۔ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا اور ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا، پھر آرمی چیف نے کہا، انہوں نے کہا یہ ہمارا ادارہ جاتی فیصلہ ہے کہ اب اس ملک کے اندر آئین کے تحت چلیں گے، ہمارا کوئی مداخلت سیاست کے اندر نہیں ہوگی۔ خان صاحب کی جب سے حکومت گئی ہے، وہ اس سے بھی پہلے سے یا خاص طور پہ اس دن سے وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، یہی بات انہوں نے کل بھی کہی ہے کہ جناب فوج سیاست میں مداخلت کرے، ہم کہہ رہے ہیں نہ کرے، فوج کہہ رہی ہے نہیں کرنی، میڈیا کہہ رہا ہے نہیں کرنی، لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے، وہ اس حکومت کو چلتا کرے اور مجھے لے کے آئے۔ کیسے لے کے آئے؟ ایک غیر آئینی طریقہ ہے، آئین کے اندر تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ماضی میں جو ہوتا رہا، خان صاحب اسی طرح وہ کہتے ہیں جس طرح مجھے ماضی میں لایا گیا اب بھی لایا جائے، وہ رستہ چھوڑ چکے ہیں، یہ ان کی فرسٹریشن ہے۔ اب اس پہ کیا کیا جائے؟ ان کی یہ خواہشیں تو پوری نہیں ہو سکتی۔ تو قاہرہ صاحب، پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو روکیں اور عمران خان صاحب کو پولیٹیکل طریقے سے، جس طرح آپ نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لائے، ان کو روک کر آپ جو انتخابات ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پر کروائیں، یا دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اگر خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا، تو آپ تیار ہیں کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے؟ یہ پہلی گزارش ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ ایسا کرنے سے باز رہے، یعنی نہ کر سکے، ہم اس کا سیاسی طریقے سے جواب دیں گے۔ اچھا فرض کریں ایک صورت ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے، دوسری صورت ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو۔ اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کیا ہے؟ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر تو آگے وے فارورڈ ہے نا۔ اگر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر الیکشن ہو جائیں گے۔ الیکشن میں خان صاحب جس تعداد میں لوگوں کو نکال سکے، وہ اپنی پاپولیرٹی دیکھ لیں۔ پچھلے انتخاب میں وہ کیونکہ ہر الیکشن کے ہر جگہ پہ خود کھڑے ہوئے تھے، جہاں پہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے وہاں دیکھ لیجئے کتنے بڑے مارجن سے شکست ہوئی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ خان صاحب کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس حالت میں ہیں، لیکن وہ اس وقت اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے، الیکشن ہوتے ہیں تو 2 صوبوں کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، کیا ہوگا جی؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ میں نے پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا ماضی یہ رہا کہ یہاں پہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جلد ہوئے یا وقت پہ ہوئے، وہ ایک ہی وقت پہ ہوئے، الگ الگ نہیں ہوئے۔ آپ ہندوستان کو بھی دیکھتے ہیں، ہندوستان ایک بڑی ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ قومی اسمبلی یعنی ان کی جو لوک سبھا ہے اس کے انتخاب ہوتے ہیں اور ساتھ کچھ صوبوں کے ہو جاتے ہیں، اور کچھ صوبوں کے انتخاب کی ان کے اسمبلیوں کی مدتیں مختلف ادوار میں پوری ہوتی ہیں، وہ ان کی حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں صوبوں کے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ وہاں پہ اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں، جس طرح اس وقت پنجاب میں ہے، کے پی میں ہے، اور وہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ان کو تحلیل کرنی پڑ جاتی ہے کہ جی ان کی گورنمنٹ نہیں چل رہی، وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ چھوڑ دے، نئے انتخاب ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ تجربہ پہلے ہوا نہیں، اگر انہوں نے ایسے کیا تو یہ پہلی دفعہ ایک نیا تجربہ ہوگا، کر لیں گے۔ قاہرہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام لانے کے لیے حکومت کی بنیادی پرائم رسپانسبلٹی ہے، بینگ اے گورنمنٹ، آپ خان صاحب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تاکہ ملک میں استحکام آئے اور یہ جو ہچان کی کیفیت ہے خان صاحب نے پیدا کی ہوئی وہ ختم ہو، کیا حکمت عملی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست کے اندر تو مکالمہ حکمت عملی ہو، ڈیفینیٹلی آپ بیٹھ کے جو بھی کسی کا مطالبہ ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا، ہم بھی کرتے رہے مطالبے جب اپوزیشن میں تھے، جب ہم حکومتوں میں تھے ہم سے بھی مطالبے ہوتے رہے۔ تو خان صاحب اگر یہ مطالبہ کر رہے تھے تو ہم روز ان کو کہتے تھے کہ جی آپ اپنا مطالبہ رکھیے، اور بھی مطالبات ہیں تو رکھ لیجئے، لیکن آپ شرط نہ رکھیے۔ یہ کہنا کہ جی آپ پہلے ڈیٹ دیں پھر مذاکرات ہوں گے، پھر کہا ہے کہ مذاکرات، بلکہ میں تو ہمیشہ کہتا رہا پھر تو مذاق ہوگا، مذاکرات تو نہیں ہوں گے کہ پھر ہم بیٹھ جائیں۔ لہٰذا اگر وہ مطالبہ رکھتے جو ماضی میں ہوتا رہا، جو دنیا بھر کی جمہوریتوں میں ہوتا ہے، تو اس مطالبے کے اوپر دونوں اطراف بیٹھ جاتے، بات کرتے۔ انور صاحب 2 مہینے 4 مہینے الیکشن پہلے یا بعد میں کیا فرق پڑتا ہے اگر اس سے اسٹیبلٹی آنے کا امکان ہو؟ لیکن پرابلم کیا ہے؟
پرابلم یہ ہے کہ عمران خان اپنے مخالف سوچ، اپنے مخالف فرد، اپنے مخالف ادارہ اور اپنے مخالف جماعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی سوچ میں ہے کہ جو بندہ میرا مخالف ہے وہ میرا دشمن ہے، وہ ملک کا بھی دشمن ہے، وہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی سوچ کے تحت وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ہاتھ نہیں ملانا، بات نہیں کرنی، اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ یعنی اس سوچ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، ابھی بھی رستہ یہی ہے کہ اگر خان صاحب نے ملک کے اندر سٹیبلٹی لانے کا ان کا خواب اور خواہش ہے تو پھر باتیں کرنے سے نہیں آئے گی، پھر عملاً وہ انارکی کی طرف چیزوں کو نہ لے کے جائے، خرابی کی طرف نہ لے کے جائے۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ورنہ میں ذاتی طور پہ انور رضا صاحب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جمہوری ضرورت نہ ہو، ملک کی ضرورت نہ ہو، تو یہ جو رویہ عمران خان کا ہے، اس رویے کے ساتھ تو ان کے ساتھ ہاتھ میں لانا اور بیٹھنا توہین ہے، غلط بات ہے۔ اس لیے کہ پتہ اتنا ناب آکڑ میں ہے، اتنا زیادہ ایڈامنٹ ہے، اتنا زیادہ اس میں تفکر ہے اور وہ اتنا بدزبانی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ تو ملنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ ملک کی ضرورت ہے، یہ میری خواہشیں ہو سکتی ہے، میرا غصہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جمہوری ضرورت نہیں ہے۔ جمہوری ضرورت یہی ہے کہ بہرحال مجھے اپنا غصے جذبات کو قابو پانا ہوگا، آئین اور قانون کے تحت چلتے ہوئے، روایت کو سامنے رکھتے ہوئے مکالمہ کرنا ہوگا۔ اور خان صاحب اگر مکالمے کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو بالکل بات کرنے کو تیار ہے۔ کہہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب پنجاب میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، تو کیا وہ تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے وہاں پر موجود ہیں یا اپنی پارٹی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ صاحب زرداری صاحب جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کی سیاست گرم ہو جاتی ہے۔ وہ پنجاب میں بیٹھے ہیں، کچھ کرنے ہی بیٹھے ہیں نا۔ جماعت کو بھی یقیناً ان کی توجہ کی بہت ضرورت ہے، وہ اس کی طرف توجہ دے بھی رہے ہیں، وہ بھی وہ کوشش کریں گے۔ اور جو آپ فرما رہے ہیں، اگر ایسے حالات بنیں گے تو نیچرلی وہ اس کے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، ان کی بہت ساری ذمہ داری، اس کے علاوہ بھی ان کے کام کریں گے۔ کارا صاحب، آپ لوگوں نے بڑے مشکل وقت میں ملک کی خاطر آپ نے اپنی سیاست کو ایک طرف رکھا اور بڑے امپورٹنٹ فیصلے کیے اور حکومت بڑے مشکل وقت میں لی۔ اب جب انتخابات اس بحث سے ہم نکلتے ہیں کہ قبل از وقت ہوتے ہیں یا اپنے وقت پر ہوتے ہیں، اب جب آپ نے اپنے حلقوں میں جانا ہے اور عام انتخابات کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگنے ہیں، اس سے قبل آپ نے جو مہنگائی کا جن ہے اس کو بوتل میں قابو کرنا ہے اور بہت سارے جو ایشو ہیں، اکانومی کو بہتر کرنا ہے، آپ کیسے اس کو سب کو اس وقت تک بہتر کر پائیں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ آپ ایسا کچھ نہ کر پائے تو اس کا نقصان آپ کو پولیٹیکلی ہوگا۔ اس کے لیے بھی کوئی آپ نے اتحادیوں نے بیٹھ کر کوئی فریم ورک تیار کیا ہے؟ بڑا درست آپ کا سوال ہے، درست تجزیہ ہے کہ ہمارے فیصلوں کی بدولت لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، تیل مہنگا، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی۔ اس کی وجوہات دسیوں ہیں، اس کی وجوہات خان صاحب کے کیے ہوئے معاہدے بھی ہیں، اس کی وجوہات خان صاحب کے لیے ہوئے قرضے بھی ہیں، اس کی وجوہات خان صاحب کا طرز عمل بھی ہے، اور اس کی وجوہات عالمی طور پہ جو روس یوکرین کی جنگ کی وجہ سے دنیا میں بحران آیا ہوا ہے، مہنگائی کی ایک ویو آئی ہے، وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ پاکستان میں غیر معمولی بارشیں ہوئی، فلڈ آ گیا، جس نے پاکستان کا 1/3 حصہ جو ہے وہ زیر آب آیا، جس سے ہمارے لاکھوں بہنوں بھائیوں کے گھر بہہ گئے، ان کے فصلیں خراب ہو گئی، ہمارا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو گیا، جس سے ہماری جی ڈی پی گروتھ بھی کم ہو گئی، ہمیں بہت شدید اس کے نقصانات آئے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے تو لوگوں کو سہولتیں دے کے جانا ہے۔ لیکن انور رضا صاحب، اگر ملک کو ٹھیک کرتے ہوئے، اگر ملک کی اکانومی کو درست رستے پہ جاتے ہوئے ہم لوگوں کو کوئی بڑا ریلیف نہیں دے سکے اور لوگ ہم سے ناراض ہو گئے، لیکن اکانومی کی شکل ٹھیک ہونی شروع ہو گئی، رستہ درست طے ہو گیا، تعین ہو گیا، اس پر چل پڑے اور ہمیں اس کا سیاسی نقصان ہو گیا، یہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ جمہوری جماعتیں جو ہوتی ہیں یہ اگلے 4 سال 5 سال کے لیے 2 سال کے لیے نہیں دیکھتی۔ پاکستان کے لوگوں کو اس بات کا ادراک ہوگا تو لوگ خود بھی اس پہ فیصلے کریں گے، اور اگر ہمیں اس کی قیمت بھی دینی پڑی، ہم تو پہلے بھی دے رہے ہیں، آئندہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ کرے صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا، عمران خان صاحب اسلام آباد آپ لوگوں کی حکمت عملی اور رانا ثناء اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں آئے، یا پھر انہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارہ تھا کہ آپ اسلام آباد کی طرف نہ جائیں؟ دیکھیے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنی تقریر میں بھی فرما رہے تھے کہ میں نے بڑی مشکل میں سفر کیا ہے، یہاں پہ بھی چڑھ کے آیا ہوں تو بڑی مشکل میں، تکلیف ہے۔ ان کے چہرے سے بھی
ان کی پریشانی بھی یہاں تھی، تکلیف بھی یہاں تھی. تو ان کا اپنا بڑا اچھا گھر ہے جو جلسہ گاہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. وہاں نہیں گئے اور وہ واپس لاہور چلے گئے. تو کچھ تو ہے، شادی تو نہیں ہے. اور قاری صاحب یہ بھی بتائیے گا، کچھ رانا صاحب کی عملداری کا خوف تو ہے ہی. اچھا قاری صاحب یہ بھی بتائیے گا، خان صاحب کے اسمبلیوں کے استعفوں کے اعلان کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی تعطل کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا وہ کشیدگی کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ کشیدگی پیدا کرنا، لڑائی، تنازع، تصادم، یہ تو عمران خان کا ہتھیار ہے. بد کلامی، لوگوں کے ساتھ ان کی عزتیں پگڑیاں اچھالنا، یہ تو ان کے ہتھیار ہیں. یہ فاشزم کے مخصوص قول طریقے کار ہیں. اداروں سے لڑنا، پارلیمان سے لڑنا، روایتوں سے لڑنا، لوگوں سے لڑنا، اپنے مخالف کو ملک کا مخالف ثابت کرنا، ہر ادارے کو اوور پاور کر کے، یعنی یہ کہنا کہ جو ادارہ یا جو فرد یا جو جماعت میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ ہوں تو بہت اچھے ہیں، ان کے ساتھ نہ ہو تو پنجاب کے بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں. کیا کریں، اب ان کا یہ مزاج ہے، ایسے مزاج کے ساتھ تو نہیں چلا جا سکتا نا. قاری صاحب یہ بھی بتائیے گا، اس وقت جو اے پولیٹیکل رہنے کا اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے، اسے سب خوش آئند کہتے ہیں، کیا آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع نہیں دیا کہ آپ اس ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہوں بشمول خان صاحب کہ اب آپ اپنی لڑائی کو اپنی طرف رکھیں گے، کوئی بھی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کو اس میں نہیں لے کے آئے گی؟ انور صاحب، جو فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے یہ بہت اہم ہے. پاکستان کو آگے لے کے چلنے کا یہ واحد راستہ ہے کہ آپ پاکستان کو آئین کے مطابق، اس اسلوب، اس اتفاق رائے کے مطابق چلائیں جو پاکستان کی ساری قومیتوں کے درمیان ہوا، ساری قوموں کے درمیان ہوا. ہم اس کے مطابق چلیں. ہماری تو ساری جدوجہد یہ رہی. ماضی میں غلطیاں ہوئی، سیاسی جماعتوں سے بھی ہوئی، اداروں سے بھی ہوئی، سب سے ہوئی، لیکن اب ہم سب نے سیکھا ہے اور اقرار کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں. ہماری تو جدوجہد ہی ہے نا. ہم اپنی فوج کے خلاف نہ کبھی تھے نہ ہیں، ہمیشہ ان کو مضبوط کرتے ہیں کیونکہ ایک مضبوط دفاعی ادارہ ہمیں چاہیے، ہماری قومی ضرورت ہے. لیکن ہمارا اس ادارے کا سیاسی عمل کے اندر مداخلت جو ہے اس کو ہم نقصان سمجھتے تھے، پاکستان کے لیے بھی، ادارے کے لیے بھی. یہ ہماری جدوجہد رہی. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم سارے اس بات میں بڑے خوش ہیں، آپ بھی خوش ہیں، ہر ذی شعور اس پہ خوش ہے. نہیں خوش تو عمران خان صاحب نہیں ہے. وہ تو کل بھی کہہ رہے تھے کہ آپ مداخلت کرو، وہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ مداخلت کرو. وہ تو پچھلے 6 مہینے سے فوج کو کبھی میر صادق میر جعفر کہتے ہیں، کبھی نیوٹرل کہتے ہیں، کبھی جانور کہتے ہیں، کبھی کچھ پتہ نہیں کیا کیا کہا. اور وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. آپ نیوٹرل نہ رہیں، اس حکومت کو چلتا کریں. پہلے کہتے ہیں آپ نے اس حکومت کو روکا کیوں نہیں؟ پہلے کہتے تھے کہ مجھے نکالا آپ نے، ان کو لائے ہیں. پھر کہا اچھا مجھے نکالا نہیں تو ان کو روکا کیوں نہیں؟ پھر کہتے ہیں ان کو روکا نہیں ہے تو چلو اب ان کو نکالو اور نئے انتخابات کرو. یہ ساری باتیں وہ فوج کو، کل انہوں نے کہا کہ میں اسی لیے یہاں آیا تھا کہ میں دباؤ بڑھا سکوں فوج پہ. اب جو شخص فوج کو مجبور کر رہا ہے اور سرے عام اس کا اقرار کر رہا ہے اور تقریر میں بتا رہا ہے کہ میں فوج کو اس بات پہ مجبور کر رہا ہوں کہ وہ آئین توڑے، آئین شکنی کرتے ہوئے اپنے جو مینڈیٹ ہے اور جو فیصلہ ہے اس سے بغاوت کرتے ہوئے وہ سیاست میں مداخلت کرے. اب کیا کرے؟ خان صاحب کا تو سارا تکیہ ہی اس پہ ہے. آپ ان کو راضی کر دیجئے، ہمارے پاس تو کوئی کلیہ نہیں ہے. اگر وہ راضی ہوں، بالکل رستہ آپ نے درست فرمایا ہے، یہ بالکل بہترین رستہ ہے. اگر ہمارے ادارے اس بات پہ قائل ہیں، ہمیں اپنی عدلیہ کو اور باقی اداروں کو بھی قائل کرنا ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے سپیئر میں رہیں اور سیاسی جماعتوں کو بالکل سب جوڑنا ہے. میں بالکل اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ بات کی ہے، کروں گا، اور اپنی اتحادی حکومت کے بھی کہ جی اب ہمیں بیٹھ کے وے فارورڈ دیکھنا ہوگا. لیکن اس میں خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ تو چلنے کو تیار نہیں ہیں. بٹ ایون دین یہ آپ کے سوال کی حد تک یا آپ کی آبزرویشن یا رائے کی حد تک یہ بڑی مثبت اور بہت اچھی رائے. بہت شکریہ قمر زمان قائرہ صاحب وقت دینے کے لیے. بالکل آپ نے کہ ہمیں اب اس ملک کے لیے بڑے اچھے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور بالکل فوج کو اس سیاست سے دور رکھنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو حقیقی معنوں میں ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا. لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آئیں گے تو بالکل عمران خان صاحب کے جو استعفے دینے کے فیصلے ہیں اس سے متعلق اپنی ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. ٹیک اے بریک.
ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ کس جگہ جا رہی ہے. کیا ان کے اسمبلیوں سے استعفوں کا فیصلہ ان کے لیے درست ثابت ہوگا؟ کیا وہ یہ موو اس لیے انہوں نے کی کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے ان کے ساتھ ان کے بہتر مراسم ہوں؟ ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے بریک کے بعد اب ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی سینئر صحافی ہیں حافظ طاہر خلیل صاحب. حافظ صاحب، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی. حافظ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کے اسمبلیوں سے استعفے دینے کے اعلان کے بعد اب سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ دیکھیں انور رضا، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ابھی فیصلہ تو ہونا ہے. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ دونوں صوبوں کی پارلیمانی پارٹیوں سے مشاورت کریں گے. ابھی ان کی بات ہوئی ہے صرف چیف منسٹر سے، اور اس مشاورت کے بعد وہ کوئی ڈیٹ اناؤنس کریں گے. اور یہ نہیں بتایا کہ وہ ویسے تو کل ان کی پارٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے، ان کی لیڈرشپ بیٹھ رہی ہے کل لاہور میں. اس کے بعد انہوں نے پنجاب کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ بھی رکھی ہے. اور ایسا محسوس چونکہ کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ایک ڈویژن جو ہے نظر آ رہا ہے کہ ابھی سے ہی کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اور ان کے ایم پی ایز جو ہیں یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، بلکہ وہ اسمبلی کی ٹرم جو ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. تو یوں لگ رہا ہے کہ ان کی پارٹی میں بھی اس بات پر ابھی کوئی اتفاق رائے موجود نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ پنجاب میں بھی جس طرح نیشنل اسمبلی میں ایک فارورڈ بلاک کی صورت سامنے آئی تھی اور پنجاب اسمبلی میں یا کے پی کے اسمبلی میں یہی صورتحال پیدا ہو جائے، اس بات کے بھی امکانات موجود ہیں. تو یہ تمام عوامل جو ہیں وہ خان صاحب نے اپنے پیش نظر رکھنے ہیں، اس کے بعد ہی فیصلہ کرنا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ دیکھیں 567 سیٹوں پر ریزگنیشن کوئی معمولی کام نہیں ہوگا، معمولی فیصلہ نہیں ہوگا. اس کے لیے حکومت کو بھی کئی بار یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی کہ 567 سیٹوں پر اگر ریزگنیشن ہوتا ہے تو اس کے بعد حکومت کیا بائی الیکشن کرانے کی پوزیشن میں ہوگی. اور خان صاحب کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھئی ان کی پارٹی اگر تقسیم ہوتی ہے تو اس میں سے 500 لوگ بھی استعفے دے دیتے ہیں تو اس کے بعد سسٹم سے اگر آؤٹ ہو گئے تو اگلے نظام کے لیے ان کی تیاری میں کس حد تک شراکت کاری ممکن ہو سکے گی. کیونکہ دیکھیں یہ صرف نیشنل اسمبلی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پنجاب میں کیئر ٹیکرز نے آنا ہے اور اس کے بعد کے پی کے میں بھی کیئر ٹیکرز نے آنا ہے. اور کیئر ٹیکرز میں اگر پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ کیئر ٹیکرز میں ان کی ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کو آئینی حق دیا گیا ہے کہ حکومت سٹنگ چیف منسٹر اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے کیئر ٹیکر لائیں گے. اور یہی صورت نیشنل اسمبلی کی بھی ہے. اب نیشنل اسمبلی سے تو وہ آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے باوجود ان کے ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوئے. لیکن اگر صوبوں میں ان کے چیف منسٹر چلے جاتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ بھئی کہ وہ کیا اتنا بڑا رسک لے سکیں گے کہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے مخالفین کی ہو اور اس میں ان کی کوئی شراکت کاری نہ ہو اور اگلا سسٹم بھی سموتھلی آ جائے. ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی خان صاحب کو اتنا بڑا رسک جو ہے وہ لے سکیں گے. حافظ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا عمران خان صاحب نے جو بیک ڈور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کے نتیجے میں اسلام آباد نہ جانے کا اعلان کیا ہے اور اپنی فیس سیونگ کے لیے اسمبلیوں سے استعفوں کا اعلان کیا ہے، یا اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ انور رضا، اس کے لیے ہمیں کوئی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا کہ جب اہم تقرریوں کا معاملہ تھا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے ایک علیحدہ ہی آواز بلند کی اور انہوں نے ایک نئی کنٹروورسی اس وقت شروع کی تھی جب انہوں نے یہ کہا کہ چور ڈاکو جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اور یہ پہلے یہ کہا کہ ایکسٹینشن دے دی جائے 6 مہینے کی، الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے یعنی میں دوبارہ اگر آ جاؤں تو میں ہی مقرر کروں. وہ بات نہیں چلی. تو اس کے بعد انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ یہ نیا جو آرمی چیف ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر آ جائے، اور پھر یہ کہا کہ بھئی کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اور پھر آخر میں انہوں نے سینیرٹی کی بات کی.
تو سیٹلمنٹ جو ہوئی وہ سینیریٹی کی بنیاد پر جو اسٹیک ہولڈرز نے طے کیا تھا کہ نیا جو بھی چیف آ رہا ہے اس کو سینیریٹی کی بنیاد پر لیں گے، تو اس میں یہ بات بھی طے ہو گئی تھی کہ آئندہ جو ترجیحات ہوں گی وہ کیا ہوں گی، پولیٹیکلی بھی اور اکنامک فرنٹ پر بھی۔ اب دیکھیں وہ معاملہ تو طے ہو گیا کہ سینیورٹی کی بنیاد پر تقرریاں ہو گئی ہیں، اور اسی میں ہی یہ طے کر لیا گیا تھا کہ پاکستان کا جو نمبر 1 مسئلہ ہے وہ اکانومی کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل پولرائزیشن کم ہو۔ جب خان صاحب نے 26 فروری کا یہاں پہ اناؤنسمنٹ کر رکھی تھی تو اس میں ہی یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ آپ نے یہاں پر دھرنا نہیں دینا، یہاں پر جو ہے ایک لمبا احتجاج نہیں کرنا، اور یہ آئندہ کے لیے بھی یہ ایس او پی طے ہو گئے ہیں کہ نہ دھرنا ہوگا اور نہ ہی ایجیٹیشن، بلکہ جلسہ کریں اور گھر جائیں۔ لیکن یہ سب کے لیے حافظ صاحب یہ بات کچھ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک طرف تو خان صاحب انتخابات کی تاریخ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بار بار انہیں پکار رہے ہیں، اور دوسری جانب اپنے جو قریبی ساتھی ہیں ان کے ذریعے ان پر حملہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ کوئی پالیسی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس طرح خان صاحب اپنا مقصد کیسے حل کر سکیں گے؟ خان صاحب ایک دو دھاری تلوار کی طرح اور چومکھی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ فائٹ بھی کر رہے ہیں اور ڈائیلاگ کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دونوں دروازے کھول رکھے ہیں۔ وہ فائٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے سپورٹر جو ہیں وہ ان کی تعداد کم نہ ہو، کیونکہ دیکھیں بڑی تیزی سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کے سپورٹر جو ہیں وہ بہت تیزی سے واپس جا رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے کافی یو ٹرن لے لیے تھے جس کی وجہ سے ان کے سپورٹرز کو بھی مایوسی ہوئی۔ تو اس وجہ سے وہ پبلکلی ایک تاثر یہ دے رہے ہیں کہ وہ فائٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو ملاقاتیں ہیں ان کے لوگوں کی سیکنڈ ٹیئرز پر جو آج کل بات چیت چل رہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ کون کون لوگ انوالو ہیں، وہ بات چیت جو ہے ختم نہیں ہوئی، اور وہ بات چیت چل رہی ہے اور جاری ہے۔ دیکھ لیں آپ کہ خان صاحب کو ایک دن کی اجازت ملی پنڈی کے جلسے کی، کوئی لمبے جلسے کی اجازت نہیں ملی۔ خان صاحب نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا کہ مجھے جو ہے یہاں پر ایک دن کی اور 9 بجے سے پہلے آپ کو جلسہ ختم کرنا ہوگا، تمام سیکیورٹی ایس او پیز فالو کرنا ہوگا۔ وہ تمام سیکیورٹی ایس او پیز بھی فالو ہوئے اور تمام امور جو ہے طے ہو چکے تھے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ایک طرف تو وہ انہوں نے ماحول بنا رکھا ہے، پبلکلی وہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں، انقلاب چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب جس قسم کا انقلاب چاہتے ہیں وہ انقلاب پاکستان جو ہے وہ اس انقلاب کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ حافظ صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے جملام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے۔ کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا عمران خان صاحب کے اسمبلیوں سے استعفوں کے بعد جو سیاسی کشیدگی ہے وہ بڑھے گی، یا پھر اس میں کوئی آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو یو ٹرن لیں گے؟ دیکھیے عام طور پہ تو خان صاحب یو ٹرن لیا کرتے ہیں، تو اب بھی دیکھیں گے کہ حسب معمول یہ یو ٹرن لیتے ہیں یا پھر اسی پہ قائم رہتے ہیں۔ ویسے ابھی تک تو وہ کسی بھی جو ہے نا وہ جگہ پہ قائم نہیں رہے اپنی، تو اگر اس پہ اگر قائم رہے تو پھر میرا خیال ہے سیاسی کشیدگی مزید بڑھے گی، اور یقیناً جو ہے نا ملک کے مسائل بھی بڑھیں گے۔ اب دیکھیں ان کے امتحان ہے کہ وہ آگے الیکشن کو فیئر فری ہونے دینا چاہتے ہیں، یا یہاں پہ جو ہے نا وہ اتنا ٹینس کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے جو ہے نا چہرے دیکھنے کے روادار نہ رہیں۔ تو کامران صاحب اس وقت کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اپرچونٹی دی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر آئیں، اور جو سیاست میں فوج کا کردار ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل رہنا چاہتے ہیں، تو آپ عہد کریں کہ آپ نے اپنی لڑائی کو اپنی حد تک رکھنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو اس میں شامل نہیں کرنا، تو کیا یہ بہتر وقت نہیں ہے؟ بالکل، یہ بہت بہتر یہ ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن 2 مہینے بعد ہو جائے یا الیکشن 2 مہینے پہلے ہو جائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ الیکشن فیئر اور فری ہو، اس جو بھی الیکشن ہو جائے اس کے بعد جو حکومت میں جو ماسوائے قانونی طریقوں کے کوئی راستہ اختیار نہ کرے، اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو جو ہے ہمیشہ کے لیے کر دیا جائے۔ مگر شاید لگتا یہ ہے کہ یہ پاکستان کا نصیب خدا نخواستہ نہیں ہے، میری غلط ہو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے نا وہ اپنے ٹریک پہ آئے اور دستور کے مطابق جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کا عمل شروع ہو، مگر
کہیں پہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ ووٹ لینے کی خواہش چیز میں جو ہے نا وہ موجود رہتی ہے، اور اسی کو وہ ملک کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ کامران صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا خان صاحب عوامی طاقت کے ذریعے تو قبل از وقت انتخابات کی تاریخ نہیں لے پائے، اور اسی لیے شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان کو مذاکرات کی میز پر لائیں تاکہ آپ سیاسی اور معاشی استحکام لا سکیں ملک میں؟ یہ میں آپ کے ذریعے جو ہے نا میں ان کو خان فیل کرتا ہوں کہ وہ مذاکرات کی میز پہ بھی بیٹھے، اسمبلیوں میں بھی بیٹھے، اور فیئر اور فری کی ڈیمانڈ کریں، اور اس کے لیے میکنزم جو ہے نا وہ وضع کیا جائے، اور جب یہ میکنزم بن جائے گا فیئر اور فری الیکشن کا جس میں مداخلت نہیں، تو یقیناً پاکستان جو ہے اس کا سفر جو ہے رائٹ ڈائریکشن میں شروع ہو جائے گا۔ پر وقت ہوئے بریک کا، حافظ صاحب اور کامران ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر اس ایشو پر ڈیبیٹ کریں گے۔ ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس سیاسی کشیدگی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ کامران مرزا صاحب بتائیے گا کہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اسمبلیوں سے استعفے دیے تو شہباز شریف کی 27 کلومیٹر کی جو حکومت ہے وہ 27 گھنٹے بھی نہیں چل پائے گی۔ دیکھیے یہ ان کو جو ہے نا یہ غلط فہمی پہلے بھی تھی، اور اس غلط فہمی انہوں نے پہلے بھی اپنے 7-8 مہینے ضائع کر دیے، اور قوم کے بھی جو مہینے ضائع کر دیے۔ اب بھی جو ہے نا ان کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ کلومیٹر والی حکومت جو ہے نا وہ 5 گھنٹے نہیں چلے گی یا 2 دن بھی نہیں چلے گی، تو یہ ان کا جو ہے نا یہ غلط فہمی نکل، یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اول تو بہتر یہ ہے کہ یہ اسمبلی میں واقع ملک کے لیے ملک کی ترقی کے لیے جو ہے مل جل کے کام کرے کے لیے ملک کے لیے، مگر اگر نہیں چاہتے تو پھر یہ جو انہوں نے کرنا ہے اس کے بعد دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا کہ کتنے گھنٹے حکومت چلتی ہے یا پورا کرتی ہے۔ کہا کہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت عمران خان جب کہیں گے اسی وقت توڑ دوں گا پنجاب اسمبلی کو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب ایسا کر سکتے ہیں؟ صاحب لگتا تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا کر بھی دے، مگر بظاہر جو ہے نا پرویز الہی صاحب کا ماضی ایسا نہیں ہے۔ اس عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے الائنس بنانے سے پہلے جو ہے کسی اور کے ساتھ بھی بنایا تھا۔ اگر آپ لیکن کامران صاحب آپ یہ بات اتنے وثوق سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ بہتر روابط ہیں عمران خان صاحب کی نسبت؟ دیکھیے روابط کا تو مجھے نہیں پتا کہ کن کی کس کے ساتھ ہے، مگر بہرحال جی ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ہے نا جب دوسرے کو جو ہے نا وہ آپ ویٹ کرتے ہیں، جی وہ بھی پالیٹکس میں ہوتا ہے اور اس کا وزن کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کریں گے کہاں تک جائیں گے۔ تو یہ ماضی تو ان کا ایسا نہیں رہا، آپ حال میں کیا کرتے ہیں۔ حافظ طاہر خلیل صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کے حقیقی آزادی مارچ کے ختم ہونے کے بعد آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر عارف علوی، اعجاز الحق صاحب یا دوسری جو ان کی قیادت ہے وہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہی ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے پر کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں وہ؟ نہیں دیکھیں جو مذاکرات ہیں وہ ٹوٹے نہیں ہیں، بلکہ مذاکرات کا عمل جاری باوجود کہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیاسی مداخلت نہیں کریں گے یا سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، لیکن ملک جو حالات ہیں ملک میں دیکھیں جو مسائل ہیں، پولیٹیکل پولرائزیشن اس حد تک ہو گئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک ٹیبل پر بیٹھنا تو درکنار، ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ رواداری اور برداشت جو ہے وہ تو بالکل ایک زیرو لیول پہ آ رہی ہے پاکستان میں۔ تو ہمیں اس پولرائزیشن کو کم کرنا ہے اور الیکشن کا ایک ماحول بنانا ہے، ایک ایسا ماحول جس میں لیول پلینگ فیلڈ ہو اور تمام جو فریقین ہیں ان کو یکساں مواقع ملے۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی جو ہے جو حکمران پارٹی ہے یا عمران خان ہے وہ میدان میں رہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ آؤٹ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی جانب سے جس میں فیصل بورڈا کی تاحیات بحالی 5 سال میں کنورٹ کی گئی، اور یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جانب ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ قدم قرار دیا جا رہا ہے، بڑا امپورٹنٹ فیصلہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب میاں نواز شریف کی واپسی ہو رہی ہے۔
میاں نواز شریف پر بھی تاحیات پابندی ہے، ان کی طرف سے اپیل دائر کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسلام آباد کہ ان کی پارٹی جو ہے تاحیات نااہلی ختم کرنے پر بھی سپریم کورٹ میں جائے گی، اور جب سپریم کورٹ میں جائے گی تو ایک روایت جو ہے سپریم کورٹ نے پہلے ہی قائم کر دی ہے، اور اس روایت کو میرا خیال ہے کہ آگے کی جائے گی اور میاں نواز شریف کی واپسی بھی ممکن ہو سکے گی۔ اگر عمران خان پالیٹکس میں ہوں گے تو میاں نواز شریف بھی یہاں پر الیکشن میں حصہ لیں، تو لیول پلینگ فیلڈ وہ تیار ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کم ہو، یہاں پر سیاسی درجہ حرارت کم ہوگا، تو یہاں پر لوگ جو ہے ٹیبل پر بیٹھیں گے۔ متحارب جو گروپ ہیں پولیٹیکل گروپ، ان کو بٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان میں اتفاق رائے کے لیے کم سے کم نکات پر مبنی ایک پولیٹیکل نیشنل ایجنڈا تیار کریں۔ اور اس کے لیے اب دیکھیں، اب جو بھی یہاں پر نئی لیڈرشپ آ رہی ہے، وہ پولیٹیکل ہو یا نان پولیٹیکل ہو، ان کے سامنے جو ترجیحات آ رہی ہیں وہ سب سے بڑی ترجیح یہ ہوگی کہ ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن کم ہو تاکہ اکانومی فلورش کر سکے، کیونکہ جب سیاسی ماحول بہتر نہیں ہوگا یہاں پر اکانومی جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتی۔ سیاسی ماحول کی بہتری کے ساتھ ہی اکانومی کے حافظ صاحب میں آپ کو ساتھ ہی رکھوں گا۔ میں کامران مرزا صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ واقعی فیصل واڈا کی جو تاحیات نہلی تھی وہ 5 سال کے لیے اسی ٹینیور کے لیے رہ گیا، تو عمران خان، نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی نہلی تاحیات وہ بھی ختم ہوگی، یہ اسی جانب بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ واڈا صاحب کی جو نااہلی تھی وہ انہوں نے اپنی غلطی آ کے سپریم کورٹ میں تسلیم کر لی، اس کو جو ہے نا انہوں نے 62(1)(f) 63(1)(p) پہ جو ہے نا وہ لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فار دی ٹائم بینگ ہے، تو اب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا یا ان کو جو ہے نا یہ سہولت دے دی، مگر نواز شریف والا معاملہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ریویو بھی ان کا ڈسمس ہو چکا ہوا ہے، اور وہ ان کو جو ہے کسی اور کیس میں جو ہے یہ کہنا پڑے گا اور ری پڑے گی وہ ججمنٹ جو ہے، جب تک وہ ری وزٹ اس کو نہیں کریں گے تو ایک طریقہ تو یہ ہے اس وقت تک شاید نواز شریف والا معاملہ سیٹل نہیں ہوگا، اور دوسرا طریقہ جو ہے نا بذریعہ پارلیمان کی ہے، اور وہ بذریعہ پارلیمان بھی جو ہے نا یہ معاملہ درست کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے، ریکوائرڈ اسٹرینتھ ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ اتحاد کے پاس، حکومتی اتحاد کے پاس اویلیبل ہے۔ کامران صاحب اس پہ ایک قانونی ذرا کومنٹ کیجئے گا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں قانونی پہلوؤں کو بھی، کہ اگر نواز شریف صاحب سپریم کورٹ میں آ کر اقامہ سے نہ لی جانے والی تنخواہ سے متعلق کوئی غیر مشروط معافی مانگتے ہیں یا وضاحت دیتے ہیں یا اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں تو ان کی تاحیات نہلی بھی ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں اب ایسا ہے کہ ایک سپریم کورٹ بار کی پٹیشن پینڈنگ ہے، یا تو اس میں کہیں پہ جو ہے ایسی بات ہو یا کسی اور کیس میں ایسی بات ہو، اور اس میں کوئی ایسا جو ہے نا وہ رستہ اگر ہو، ورنہ کا اپنا کیس تو جو ہے نا وہ پاس اینڈ کلوز چیپٹر بن گیا ہے، کیونکہ اس میں ریویو بھی فائل ہو گیا تھا اور ریویو بھی ڈسپوز آف ہو، کہیں اور کسی معاملے میں ری وزٹنگ ہوگی اگر، تو پھر جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی پاسبل ہوگا کورٹ کے راستے سے، نہ پھر پارلیمان کا راستہ ہے۔ حافظ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے کہا تھا کہ 567 نشستوں پر انتخابات کروانا آسان نہیں اگر پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں سے ریزائن کرتی ہے، تو بتائیے حکومتی جو اتحادی ہیں قمر زمان کائرہ صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ بالکل ہم KPK اور پنجاب میں انتخابات کروا لیں گے، اور باقی جو صوبے ہیں وہاں پر ان کا جو مدت پوری ہوگی اس کے بعد وہاں پر بھی انتخابات ہو جائیں گے، تو پھر تو کرائسس نہیں پیدا ہوگا، تو پھر تو خان صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ نہیں دیکھیے یہ ایسا نہیں ہوتا، میں کچھ ایونٹ ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہوتا کہ جو حکمران پارٹی ہے وہ آنکھیں بند کر کے جو ہے بنتی جائے، اس کو اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ پولیٹکس اور جمہوریت نام ہے اکاموڈیشن کا، اس میں آپ کو مخالفین کی بات سننا پڑے گی، اگر مخالفین کی بات سنے بغیر آگے بڑھیں گے تو یہ جمہوریت کے راستے بند ہوتے جائیں گے، اور اس کے بعد گند پڑے گا سیاست میں، اور جب گند پڑتا ہے تو پھر آپ بھاگتے ہیں گیٹ نمبر 4 کی طرف اور ان سے کہتے ہیں کہ جناب آگے سنبھالیں، آپ ان کو ٹھیک کریں۔ تو آپ کو اگر گیٹ نمبر 4 مستقل طور پہ بند کرنا ہے تو پھر جمہوریت کو آگے بڑھانا ہوگا، جمہوری راستے کھولنا ہوں گے، اور جمہوری راستے کھولنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، ایک جوائنٹ ایسے مشترکہ نکات پر بیٹھیں
کہ آئے کہ یہاں پر پولیٹیکل پولرائزیشن کم ہو اور کیئر ٹیکر جو ہے وہ اتفاق رائے سے آ سکے. دیکھیں اگر کیئر ٹیکر پر اتفاق رائے نہ ہوا تو سیاست میں بڑا گند پڑے جائے گا, اور جب گند پڑے گا تو پھر آپ الیکشن کی امید نہ رکھیں کہ اگر ملک میں صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر انتشار اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, تو پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہاں پر انٹرونشن نہیں ہوگی. انٹرونشن کے راستے سیاستدان خود کھولتے ہیں, اور اگر یہ راستے بند کرتے ہیں آپ کو مستقل طور پر, پھر پارلیمان کا راستہ کھولنا پڑے گا. اور پارلیمان نام ہے جمہوریت کا, پارلیمان نام ہے مکالمے کا, اور مکالمہ جو ہے وہ صرف آپس میں ہی نہیں ہوتا, آپس کی مشاورت کا نام نہیں ہے. مکالمہ جو ہے ایک دوسرے کا موقف قبول کرنے, گیو اینڈ ٹیک کا ہے. آگے دو قدم آگے آپ بڑھیں گے تو ایک قدم جو ہے ان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا, دوسری پارٹی کو بھی. تو یہ گیو اینڈ ٹیک جب ہوگا تو تبھی جمہوریت چلے گی. اور اگر آپ پارلیمنٹ کے راستے بند کریں گے اور اس بات پر خوشیاں منائیں گے, بغلے بجائیں گے کہ ہم نے ایک بڑی پارٹی کو, جو بہرحال ایک بڑی پارٹی تو ہے اور اس کی پاپولیرٹی پر بھی کسی کو شبہ نہیں ہے, یہ کہنا ہے کہ وہ 5,000 تھے, 10,000 تھے, فلاں تھے. دیکھیں اس سے یہ آنکھیں چرائی نہیں جا سکتی اس طرح کے حقائق سے. آپ کو ایک حقیقت, زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ایک با مقصد ڈائیلاگ کرنا پڑے گا, اور پولیٹیکل پارٹیز کو ایک حافظ صاحب لاسٹ منٹ ہے, مجھے یہ فوراً سے یہ کامنٹ کیجئے گا کہ اس سیاسی اور معاشی گرداب سے نکلنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر وہ لوگ جو اس وقت غیر جانبدار ہیں, اور یہ کام صرف پارلیمنٹ کا فورم ہی کر سکتا ہے, اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے, چونکہ حکومت پہ جو بیٹھے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو سنبھالیں, ملک میں ایسی پالیسی کا بنائیں جس میں ٹینشن کم ہو. پرائم رسپانسبلٹی حکومت کی ہے. وقت ختم ہو رہا ہے. حافظ طارق خلیل صاحب, سینئر صحافی, تجزیہ کار, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا شکریہ. JUI فیک کے سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھے. کامران صاحب آپ کا شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ واقعی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کردار ادا کریں. اجازت دیجیے, اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.